बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो डिमांड कर रही थी इसका जवाब आ गया है। और पिछले 2 बरसों में जब से खान साहब जेल में, हमने इस तरह अल्फाज का चुनाव नहीं देखा और द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा सख्त थी और लबो लहजा कहीं भी आपको एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि वो डर गए या खामोशी से बैठे रहेंगे। आपने उनके ख़ानदान के लोगों को उठाया, उन पर मुकदमात कर दिए। उसका ये पहला रिएक्शन है जो बराह रास्त इमरान खान की मुलाकात के बाद इमरान खान की तरफ से दिया गया है। एक जो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, निज़ाम के अंदर लगाए गए जजेस क्या काम कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान में ये जो ब्यूरोक्रेसी है इससे क्या काम लिया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के जो आने वाले दिन हैं वो तहरीक को कैसे चलाएंगे, ये भी उन्होंने लाएमल सामने रख दिया है। ज़िमनी इंतखाब के बाइकआउट की बात भी की है और फिर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कायमा कमेटियां हैं उनसे भी इस्तीफ़ा देने का बाकायदा तौर पर हुक्म आ गया है। पहली चीज़ जो इमरान खान ने कही कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज हुकूमतें हो जाती हैं। यह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये काम करती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में इमरान खान के केस को किसी भी अदालत में मेरिट पर लगाया नहीं जाता। इसमें ज़ाती मंशा शामिल होती है, कब लगाना है, कितनी देर लगाए रखना है, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर क्या फैसला करना है। और फिर हमने इसकी सबसे बड़ी मिसाल 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और आईनी बेंच बनते हुए देखा जहां से आपने बड़ी बड़ी तनख्वाहें लोगों को दे दी, मराद दे दी, नई गाड़ियां दे दी, लेकिन अभी तक बताया जाता है कि 3 से 5 फैसले आए हैं और वो तमाम फैसले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए थे या उनके मुताबिक या उनकी मंशा के मुताबिक ये फैसले लिए गए। व्यूअर्स, पहला नतीजा आ गया है। ये जजेस कंट्रोल्ड हैं, ये निज़ाम पूरी तरह उनके कब्जे में है। ये तोशाखाना 2 केस की समाअत चल रही थी। जज साहब ने कहा कि हम डे टू डे इसकी हियरिंग करेंगे और पता ही चल रहा है कि अब उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। फ़ोन करके इमरान खान के वकला को बताया गया कि भाईजान आपने कल नहीं आना और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो खान साहब ने इस निज़ाम के हवाले से कही वो ये कहते हैं कि इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है इसके सारे केस माफ़ कर दिए जाते हैं। देखिए सर, ये आज का नहीं हो रहा। हमने इसी मुल्क में कावे मूसवी का एक इंटरव्यू किया और मुशर्रफ साहब ने उनको हायर किया। मकसद क्या था कि चोरों को पकड़ा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करप्शन के किस्से हैं, ये किस्सों तक का बात महदूद ना रहे बल्कि इसे मेटेरियलाइज किया जाए और सबूत इकट्ठे किए जाएं। और बाहर जो इन्होंने जदादें बनाई नून लीग ने और बाकी वो लोग जो NRO से सब कुछ ठीक करके वापस इस इक़्तिदार में आ गए, इस प्रोसेस के अंदर एक लिस्ट तैयार होती है। उस लिस्ट में से एक एक करके आपने अपनी मर्जी से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और यही वो लड़ाई थी। तो ये आज की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग गेट नंबर 4 के जो रखवाले हैं उनके हाथ पे जब बैत कर लेते हैं तो उनके केसेस सर इसी तरह जादू की छड़ी है जो गायब हो जाती है। ये केसेस की ये जो पूरी ट्रेल आपको नज़र आती है। तो ISI ने इससे पहले भी अगर केसेस दिखाए, फाइलें दिखाई तो सर इनका गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब के केसेस गायब हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के ओपन एंड शट केसेस थे। फिर जनरल बाजवा किस तरह से फैसिलिटेट करते रहे। फिर तीसरी चीज़ इमरान खान ने जो कही, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर पे जो हमारी पुलिस है पंजाब की, वो क्या कर रही है, एक प्राइवेट फोर्स बन चुकी है और ये सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने पर लगी हुई है। और इनका ये किरदार, इमरान खान ने क्या कहा, वो कहते हैं कि पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। फिर इमरान खान ने अपनी इस ट्वीट के अंदर 26वीं तरमीम के जो सम्राट थे और जिन लोगों को मिले, क्या कहा कि 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते तो पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते। उनका खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है तो ये जो जुल्म हो रहा है ये कभी ना होता है। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में ये बेज़मीर जजेस बराबर के मुजरिम हैं। सर मुजरिम ही ये हैं, बराबर के नहीं, मुजरिम ही यही हैं। इन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को किस हद तक
مفلوج کر دیا. اور ان کا کیا کردار ہے یہ پاکستان میں اب تو خیر بچے بچے کو معلوم ہے کہ عدلیہ, ججز, انصاف, اور وہ بھی عمران خان کو یا عمران خان سے پیار کرنے والوں کو ملے گا, کبھی نہیں ملے گا. ویورز, میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں, اور اس تصویر کو غور سے دیکھیں. اور یہ تصویر جو ہے کچھ دوستوں نے شیئر کی, اور اس تصویر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت کو سزا دی گئی, اور انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تصویر شیئر کی, اور اس کے نیچے انہوں نے کیپشن دیا کہ یہ ماں آپ کو دہشت گرد لگتی ہے. ان بیٹیوں کا واحد سہارا ان کی ماں ہے, جس کو ریاست نے دہشت گرد بنا کر 4 کیسز میں 10-10 سال کی سزا سنا دی. ایسے ظلم پر مبنی فیصلے ریاستی انصاف کے نظام کے منہ پر تماچا ہے. پی ٹی آئی رہنما فرخندہ کوکب کا خود کو 4 کیسز میں سنائی جانے والی سزاؤں پر رد عمل. یہ سر آپ فرخندہ کوکب کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جو عافیہ صدیقی تھی اس کے کیس کے اوپر ہم نے خاموشی, ڈپٹی جو اٹارنی جنرل تھے وہ عدالت میں گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں کیس کو اٹھانا. عدالت نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیوں نہیں اٹھانا؟ انہوں نے کہا جی بس حکم آ گیا, یہ کیس جو ہے کسی لیول پر نہیں لڑا جائے گا. تو پاکستان کی ریاست, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہم اپنے لوگوں کو غیروں کے حوالے کرتے رہے. عافیہ صدیقی کا کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہے, تو ہم یہاں پر فرخندہ کوکب کے ساتھ جو ہوا, زرتاج گل کے ساتھ جو ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوا, آپ فراریوں کو جب وہ قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر جو پاکستان کی فضائی حدود کو چیرتا ہوا داخل ہوا, اس نے اسے وائلیٹ کیا, مارنے آیا تھا ہمارے جوانوں کو, وہ اس کا جہاز گرتا ہے, ہم اسے پکڑ کر دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں. کلبھوشن یادیو وہ کہیں بیٹھا ہوگا پاکستان میں, اس کو پروٹوکول مل رہا ہوگا. نوید جس نے عمران خان پر حملہ کیا, اسے بھی پروٹوکول ریاست دیتی ہے. تو پاکستان کے اندر طالبان تک کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا, وہ بھاگا یا چھوڑ دیا یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. لیکن ہم اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے, ہم ان سے بدلہ لیں گے. ہم رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کرنے والوں سے بدلہ لیں گے. آپ سزا 2 سال کی 3 سال کی بھی دے سکتے تھے, مگر کسی کے کلیجے کو چین نہیں آ رہا, اس لیے یہ سزا 10-10 سال کی جو ہے وہ دی گئی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری رائے میں 9 مئی کے کیسز میں جھوٹے الزامات پر لوگوں کو یہ سزائیں دی گئی, سزاؤں کے ذریعے خالی کرائی گئی سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ان جھوٹی سزاؤں کو جائز تسلیم کرنے سے مترادف ہوگا. صحیح ہے جی, بالکل. آپ نے الیکشن لڑا, پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا, آپ ان ایوانوں کے اندر اس ووٹ کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اگر آپ کو سزا ہو گئی اور آپ نے اس سیٹ کے اوپر کسی اور کو کھڑا کر دیا, اور پھر اس سیٹ پر کھڑے ہونے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ضمنی انتخاب, حکومت آپ کی, آپ جو مرضی نتائج چینج کریں, بنائیں, فارم 47 کا ایک اور سپلیمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیں. اٹس انٹائرلی ان یور کنٹرول. تو عمران خان نے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ اس نظام میں ضمنی انتخاب میں جانا اس کے اوپر مہر لگانے کے مترادف ہوگا کہ ہاں یہ سزائیں بالکل ٹھیک ہوئی. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ عدلیہ تباہ, میڈیا خاموش, اور پولیس سے ایسا کام کروایا جا رہا ہے جیسے جس سے وہ کرمنلائز ہو چکی. ایسے تو یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں ہوا. پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے. ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے. SIFC سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی, بلکہ عوام کے اعتماد قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے. ایک اور جو بشرا بی بی کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب پچھلے کچھ دنوں سے باتیں کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے, اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں. بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں, مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں, اور انہوں نے ان کی تعریف کی. پھر جو ظلم و فسطائیت اس وقت پورے ملک میں جاری ہے, اس کے خلاف پشاور میں ایک گرینڈ جلسہ پاکستان تحریک انصاف جی اس کا ایک بہت جلدی اعلان کرے گی, اور یہ پارٹی کے اوپر چھوڑ دیا گیا. دیکھیں جلسے بڑے ضروری ہیں ایسے ماحول میں, جب فسطائیت میں آپ کے لوگوں کو, فسطائیت کے اس دور کے اندر لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا, جھوٹے مقدمات بنائے گئے. پھر جو کچھ یہ 9 مئی کے مقدمات میں رانا ثناء اللہ کے کیس بھی ریسنٹلی ہوا ہے. اب آپ کو ایک تو تحریک چلانی ہے, اپنی پولیٹیکل پریزنس جو ہے وہ شو کروانی ہے, جلسوں سے شروع کریں, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے, ان کے اوپر پریشر بڑھانا پڑے گا. ادروائز پاکستان تحریک انصاف یہ ملاقاتوں کے پیچھے بھاگے گی کہ ایک دن ملاقات ہوتی ہے, 6 مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, پھر آپ تگ و دو کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ایز اے پارٹی ہے اسے ان لائنز کے اوپر سوچنا ہے. خاندان کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوں یا نہ ہوں, لیکن کم از کم
تحریک انصاف کو اپنا جو پریشر ہے وہ اسی طرح بلڈ اپ کرتے رہنا چاہیے. لیکن آج کی اس ٹویٹ سے ایک چیز واضح ہوگی کہ آپ پچھلے کچھ دنوں سے جو معافی کا ایک بیانیہ بنا رہے تھے, تو بھائی معافی کوئی نہیں ہے. معافی جس نے مانگنی ہے وہ لوگ مانگے جنہوں نے CCTV فوٹیج غائب کی. تو یہ بڑا واضح پیغام عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ دے دیا گیا. ویورز, میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان میں انجینئر علی مرزا جو ہیں ان کی گرفتاری پہلے MPO کے تحت ہوئی. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا. اور ویورز, خبر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جیلے میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور شہری کی درخواست پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا. پیکا ایکٹ اور 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. دفعات جی بڑی خطرناک ہیں اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا. اور 295C جو ہے وہ محمد علی مرزا کے اوپر لگا دی گئی ہے. ویورز, ایک خبر یہ بھی ہے کہ فیصل امین گنڈا پور نے قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا استعفیٰ ہے. اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کا سفیر بڑا ہوگا اور یہ پنجاب اور باقی جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کمیٹیز کے اندر موجود ہے اس استعفے کو یہ جو حکمت عملی ہے اس کو بڑھایا جائے گا. اور خبر کے مطابق استعفے سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھیج دیا جس میں فیصل امین نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ہدایت پر سٹینڈنگ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہوتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے پارٹی کو قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی اور ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کی ہدایت کی تھی. اور اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان نے یہ خبر جو ہے وہ قوم تک پہنچائی. میں ویورز آپ کو پاکستان میں جو اس وقت سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دوں. اور فوج کو بلا لیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے, لیکن جو اس وقت کی جو صورتحال ہے پہلے وہ میں اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کن کن علاقوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب ہے اور ایک خطرناک صورتحال بن گئی ہے. تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے دریا راوی میں 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے اور مسلسل بارش کے باعث پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دریا چناب, ستلج اور راوی میں پانی کی سطح بلند ہو کر خطرناک حد کے قریب پہنچ چکی ہے. دریا چناب میں ہڈمرالہ کے مقام پر بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے جہاں پانی کی سطح 9 لاکھ کیوسک سے بھی تجاوز کر گئی جو انتہائی خطرناک سیلابی سطح ہے. محکمہ انہار کے مطابق ہڈمرالہ پر دریا چناب میں پانی کی گنجائش 11 لاکھ کیوسک ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق خانقی کے مقام پر بھی بہاؤ 4,50,000 کیوسک تک شدید سیلابی صورتحال پر پہنچ گیا. NDMA نے عوام سے حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کے حوالے سے کچھ ہدایت جاری کی ہیں. ویورز, اس کے ساتھ ساتھ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دریا راوی میں جسڑ کے مقام پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک تک پہنچ گیا. اس کے ساتھ ظفرفال نالا ڈیک کے سیلابی ریلے سے پنجاب کے جو پل ہیں کچھ بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹ گئے ہیں. اس کے علاوہ بھاولپور کی تحصیل خیرپور وہاں پر بھی سیلاب کی رپورٹس آ رہی ہیں اور فوج کو اب طلب کر لیا گیا ہے. مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہو گیا ہے. ریلیف آپریشن کے دوران اب تک کی اطلاعات جو ویورز آ رہی ہیں اس کے مطابق جہاں پر جو ریسکیو آپریشن کیا گیا تقریباً 50 لوگوں کو بچایا گیا ہے. اور شکر گڑھ کے علاقے کی یہ خبر ہے, جرمیا جھنڈے میں خواتین اور بچوں سمیت 50 افراد دریا راوی کے سیلابی ریلے میں پھنس گئے تھے جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے یہ بتایا کہ نارووال میں MPA احمد اقبال اور ساتھیوں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے اور درخت گرنے سے سڑکیں سیلابی پانی کی نظر ہونے سے دشواری ہے. دیکھیں یہ جو آئندہ 24 گھنٹے ہیں, ایک تو بارش ہو رہی ہے, دوسرا بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے اور ان علاقوں میں راوی تو بالکل سوکھا پڑا تھا. بعض لوگوں نے راوی کو جو ہے وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا تھا اور یہ جو پارک ویو سوسائٹی ہے یہ دے دی گئی. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ عمران خان کی علیم خان سے لڑائی کیا تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ جو راوی کے ساتھ جو علاقہ ہے, زمین ہے, آپ اسے کسی طرح جو ہے نا میرے حوالے کر دیں. یہ لڑائی تھی لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. وہاں سے لڑائی بڑھتی گئی اور یہ جو پروجیکٹ تھا پھر کسی اور نام سے شروع ہو گیا. لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ دریاؤں کے اندر جب سر اب سوسائٹیاں بنائیں گے تو پھر یہ ہوگا. اب وہ خبریں اور جو ویژولز آ رہے ہیں, ایک طرف پانی بہہ رہا ہے, 7 لوگوں کے گھر ہیں اور ایک پریشانی ان لوگوں کی ہے جو انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے تھے جن کو یقین تھا کہ بھارت کبھی پانی نہیں چھوڑے گا. چونکہ ہم نے 92-93 کے اندر لاسٹ ٹائم راوی کو اتنا بھرا ہوا دیکھا اور اب راوی دوبارہ سے جو کالا پانی بالکل کالا ہو چکا تھا, ایک چھپڑ کا منظر پیش کر رہا تھا یہ دریا راوی, اب راوی جو ہے وہ بالکل بھر چکا ہے
اور آس پاس کے جو علاقے ہیں دیہات ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں اور آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر میں دے دوں کہ جن علاقوں میں پنجاب کی محکمہ داخلہ کی طرف سے یہ 6 اضلاع میں فوجی دستوں کو بلا لیا گیا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ درائے چرام کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور جو حفاظتی بند ہے درائے راوی کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بند بھیکو چک کے مقام پر ٹوٹ گیا ہے اور کئی علاقے اس سے زیر آب آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو نظر لگ گئی، ہمارے حالات کو نظر لگ گئی، ہماری جمہوریت کو نظر لگ گئی، ہمارے سیاستدانوں کو نظر لگ گئی۔ اور یہ سیاستدان نا عام آدمی کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، محبت لوگوں میں ختم ہو گئی، ایک مصنوعی زندگی ہم گزار رہے ہیں جس میں انتقام ہے، جس میں ذاتی انا ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، یہ صرف ذاتی انا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں نقصان سے پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کر کے دکھائیں گے، ان سے ہو نہیں رہا، اور جو پاکستان کی عوام کی چوائس تھا آپ نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ آپ اگلے 10 سالوں میں کیا کریں گے؟ آپ صرف اپنا وقت پورا کریں گے اور آپ سے کچھ نہیں ہونا۔ بالکل اسی طرح جس سے ہم پاکستان میں آپ سے پہلے بھی آئے، 40 برس ہم نے ضائع کر دیے۔ اور کیوں ضائع کیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی انا تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جمہوریت پاکستان میں پنپ گئی اور یہ سیاستدانوں کے حوالے پاکستان کو کر دیا گیا تو یہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا۔ لیکن آپ نے کیا ترقی، آپ کے دور میں کیا ترقی ہوئی؟ تاریخ سر آپ کو جج کر رہی ہے، پہلے بھی کیا، دوبارہ کرے گی۔ اگر کسی کو شوق ہے اپنے 10 سال پھر پورے کر کے دیکھ لے۔ اس میں پاکستان کی عوام اور پاکستان آپ کو اس پلان میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔